अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 23 है। और आपको मालूम है कुरान पाक में मद दो तरह की होती है, एक ये वाली मद और दूसरी ये वाली मद। क्लास नंबर 21 में आप इस मद के बारे में पढ़ चुके हैं और क्लास नंबर 22 में इस मद के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस मद के हवाले से कुछ वजाहत अभी रहती है। आज क्लास नंबर 23 में इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन आज क्लास नंबर 23 का सबक पढ़ने से पहले इस मद के बारे में क्लास नंबर 21 में जो सबक पढ़ा था, पहले उस सबक की दोहराई कर लेते हैं ताकि उस सबक की बुनियाद पर आज के सबक को समझना आसान हो सके। क्लास नंबर 21 में आपने ये वाला सबक पढ़ा था, मद्दे मुत्तसिल, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को 2 या 2.5 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे। इस तमाम सबक को 3 मरतबा पढ़िएगा। यहाँ पर आपने पढ़ा हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी लफ्ज़ में हरूफ मद्दा में से कोई हरफ मद्दा मौजूद हो और उस हरफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में अलिफ मौजूद है, अलिफ से पहले ज़बर भी है। जब अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी लफ्ज़ में मौजूद है। जब अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी लफ्ज़ में है तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा। और ये वाली मद जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मद मद्दे मुत्तसिल की अलामत है। क्लास नंबर 21 में इस मद के बारे में जो सबक पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दोहराई कर चुके हैं। और क्लास नंबर 23 में जो सबक पढ़ना है अब उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें लिखा है मद्दे लाजिम, मद्दे लाजिम 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर लिखा है हरूफ मद्दा के बाद, हरूफ मद्दा के बाद 6 मरतबा। अब यहाँ से पढ़ेंगे सुकूने असली हो, सुकूने असली हो 6 मरतबा। अब यहाँ से तो मद्दे लाजिम होगा, तो मद्दे लाजिम होगा, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर लिखा है हरूफ मद्दा, और हरूफ मद्दा के बारे में यकीनन आपको मालूम है कि हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ वाव या। यहाँ पर लिखा है सुकून असली। पिछली क्लासों में आपने सुकून असली के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन आज की क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो लिखा है सुकून असली, इसमें से ये जो लफ्ज़ है सुकून, सुकून किसे कहते हैं पहले ये मालूम करेंगे। ये वाला सबक आप क्लास नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखें लिखा है इस अलामत को जज्म कहते हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पर बा और बा के ऊपर ये वाली जो अलामत है इस अलामत को जज्म कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखें लिखा है जज्म का दूसरा नाम सुकून है, जज्म का दूसरा नाम सुकून है। 6 मरतबा पढ़ेगा।
آپ نے پڑھا جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ جو علامت ہے یعنی جزم، اس جزم کا دوسرا نام سکون ہے، مطلب یہ کہ جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو لکھا ہے سکون، یقیناً آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ یہاں پر با کے اوپر یہ جو علامت ہے یہ جزم بھی ہے اور اسی کو سکون بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے اصلی یعنی سکون اصلی، تو سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اگر آپ اسے پڑھیں تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں نون اور نون کے اوپر جزم ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو پڑھیں چاہے وقف میں پڑھیں یا بغیر وقف کے پڑھیں، نون کے اوپر جو جزم ہے اس جزم کو دونوں حالتوں میں پڑھیں گے تو نون کے اوپر جو جزم ہے یہ تبدیل نہیں ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے جزم کا دوسرا نام سکون ہے اور اسی کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں میم کے اوپر جزم ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو وقف کر کے پڑھیں یا بغیر وقف کے پڑھیں، دونوں حالتوں میں میم کے اوپر جو جزم ہے اسے پڑھیں گے، یہ تبدیل نہیں ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے جزم کا دوسرا نام سکون ہے تو اسی کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ کو بھی اگر آپ وقف کر کے پڑھیں یا بغیر وقف کے پڑھیں، دونوں صورتوں میں میم کے اوپر جو جزم ہے اسے پڑھیں گے، اسے تبدیل نہیں کریں گے، اور میم کے اوپر جو جزم ہے اس کا دوسرا نام سکون ہے اور اسی کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ اور جزم کے بارے میں آپ نے کلاس نمبر 4 میں پڑھا تھا کہ جزم قرآن پاک میں 40,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جزم ہے یعنی یہ جو سکون اصلی ہے، یہ سکون اصلی قرآن پاک میں 40,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے سکون اصلی، تو یقیناً سکون اصلی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ با کے اوپر یہ جو جزم ہے یہ سکون اصلی ہے۔ یہاں پر دیکھیں با کے اوپر تشدید ہے، اب اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ والا سبق آپ کلاس نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے فا کے اوپر تشدید موجود ہے، لہٰذا یہ فا مشدد ہے۔ یہاں پر لکھا ہے مشدد حرف 2 حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر یہ جو فا ہے فا کے اوپر تشدید ہے، جب فا کے اوپر تشدید ہے تو یہ فا مشدد ہوا، جب یہ فا مشدد ہوا تو یہ فا ایک نہیں بلکہ یہ فا 2 مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ فا ساکن، دوسری مرتبہ فا متحرک ہے۔ یہاں پر یہ جو پہلا فا ہے یہ فا ساکن ہے اور اس فا کے اوپر یہ جو جزم ہے یہ سکون اصلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس حرف پر تشدید ہو وہ حرف، کیونکہ 2 حرف ہوتے ہیں، سکون اصلی والا اور دوسرا حرف متحرک ہوگا۔ یہاں پر جو لکھا ہے سکون اصلی، یقیناً آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو چکا کہ یہاں پر با کے اوپر یہ جو جزم ہے یہ سکون اصلی ہے۔ اسی طرح یہاں پر با کے اوپر جو تشدید ہے تو اس حرف میں بھی سکون اصلی موجود ہے۔ یہ جو قاعدہ آپ نے پڑھا تھا اب اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس میں بات ہو کیا رہی ہے۔ آپ نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حروف مدہ میں سے کسی حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو وہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر الف اور الف سے پہلے زبر ہے، جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد فا کے اوپر تشدید ہے، جب الف مدہ کے بعد فا کے اوپر تشدید موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، لہٰذا یہاں پر مد لازم ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے لہٰذا یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد قاف کے اوپر تشدید ہے، جب الف مدہ کے بعد تشدید موجود ہے تو یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ ہوگا۔
اب آپ دیکھیں، آپ نے اس مد کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ مد مد متصل کی علامت ہے، لیکن یہاں پر یہ مد مد متصل کی علامت نہیں، بلکہ یہاں پر یہ مد مد لازم کی علامت ہے۔ یہاں پر بھی مد لازم کی علامت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حروف مدہ میں سے کسی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آ جائے تو یہ مد مد متصل کی علامت ہوگی، لیکن اگر حروف مدہ میں سے کسی حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو پھر یہ مد مد لازم کی علامت ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مد کے بارے میں معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ مد کب مد متصل کی اور کب مد لازم کی علامت بنتی ہے۔ اس مد کی مزید کچھ وضاحت رہتی ہے، وہ کلاس نمبر 24 میں پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا، اسے کم از کم 25 سے 30 مرتبہ پڑھ کر یاد کر لیجیے گا۔